जनाब अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान बासित और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम मुफ्ती ऑनलाइन। मेरा आपका साथ होता है जुमे वाले दिन 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए 0315000824 और साथ ही साथ अगर आप SMS करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखें और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। सर आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगाम को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुँचा देंगे। जनाब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुफ्ती ऑनलाइन हम इसमें आप लोगों के कॉल्स को लेते हैं, आप लोगों के सवालात को लेते हैं, आप लोगों के सवालों के जवाबात को हम देते हैं और शरीयत की रोशनी में और दीन की रोशनी में आपके सवालों का जवाब जो कि बहुत अहमियत का हामिल है वो हम दे रहे होते हैं उन मसाइल पर जो कि आम लोग बहुत सारी चीज़ों से बल्कि बातों से या मसाइल से नावाकिफ़ होते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें जानने का मौका मिलता है। हम अपने प्रोग्राम की तरफ आएंगे और शुक्रिया अदा करेंगे सबसे पहले हमारे फ़हद साहब का और कि वो तशरीफ़ लाते हैं और आपकी जो मसाइल हैं उस पर रोशनी डालते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। अच्छा जनाब, अब जो है सिलसिला ऐसा है कि हम जो हैं आज अपना मौजू जो है वो हम डिस्कस जो करेंगे, मौजू जो डिस्कस है हमारा वो ये है कि जनाब हमारा जो बड़ा बुनियादी मसला है और हम हर तरफ तो देखते हैं लेकिन एक तरफ नहीं देखते हैं और न जाने हम उसमें बहुत सारी बातें कर जाते हैं, बहुत सारे काम कर जाते हैं लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं या हो जाता है, और वो है जनाब हमारे पड़ोसी। यानी कि आज हम बात करेंगे पड़ोसियों के हुकूक पर और आपके सवालों के जवाबात भी हम देंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज हम बात कर लेंगे पड़ोसियों पर और पड़ोसियों के हवाले से जो भी आपके जहन में सवालात हैं वो आप बिल्कुल कर सकते हैं और हम आपका जवाब भी देंगे। फ़हद साहब बताइएगा कि पड़ोसियों के हुकूक, हमारा दीन हमें क्या सबक देता है, क्या हमें तरगीब देता है, पड़ोसियों को नज़रअंदाज करने का गुनाह है या नहीं है, और सबसे बुनियादी वजह यह है कि हम बाहर जाके लोगों की मदद कर रहे होते हैं लेकिन क्या तरतीब इस्लाम ने हमें दी है, दीन ने हमें दी है कि सबसे पहले अगर हम किसी की मदद करना चाहें और तो पड़ोसियों के इस हवाले से क्या हुकूक हैं कि हमें उन्हें अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए, सेकंड देनी चाहिए या आखिर में देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये एक बहुत अहम मौजू है पड़ोसियों के हुकूक और शरीयत मुतहरा में इसके अदायगी की बहुत ज़्यादा ताकीद मिलती है। ये नहीं कि किसी सहाबी के कौल से या अइम्मा किराम या औलिया इज़ाम के अक़वाल में कोई चीज़ मिलती है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त कुरान करीम में पड़ोसियों के हुकूक का तज़किरा फ़रमाया है और उसमें करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी दोनों का ज़िक्र किया है। और इसके साथ साथ अहादीस में तो कसरत से, सही बुखारी सही मुस्लिम में कसरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक को बयान किया है। यहाँ तक कि एक हदीस में ये आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तो यूँ महसूस होता है कि जिब्रील अमीन इस कसरत से मेरे पास पड़ोसियों से मुताल्लिक़ वसीयतें लेकर आया कि मुझे यूँ महसूस होने लगा कि कहीं अल्लाह ताला पड़ोसियों को विरासत में भी हिस्सेदार ना बना दें। कि तो इसका मतलब ये हुआ कि पड़ोसी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पड़ोसी का वैसे ही ख्याल करना चाहिए जैसे आप अपने किसी दोस्त, भाई, रिश्तेदार, घर के फ़र्द का करते हैं, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा तालीमात है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि पड़ोस का ताल्लुक़, घर का ताल्लुक़ ख़वातीन के साथ होता है, फैमिली के साथ होता है, ख़वातीन को बाकायदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब करके फ़रमाया कि ए गुरोह ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन में ही आपस में हसद का मादा, रंजिश का मादा और इस किस्म के जो मनफी मादे जितने होते हैं, मनफी ख्यालात, ये मर्दों में तो होते ही हैं लेकिन उससे ज़्यादा ख़वातीन में आपसी ताल्लुक़ में ज़्यादा पाए जाते हैं।
تو ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، ان کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے بھیجا کرو، چاہے وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ بکری کا کھر، یہ جانور کے پیروں کا کھر ہم اتار کے پھینک دیتے ہیں، جی، یعنی کہ اگر کوئی حقیر سے حقیر چیز بھی ہے، کم چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے، اس کا بھی تبادلہ کیا کرو، تو اس سے آپس سے محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے۔ اور یہاں تک کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ شخص جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور سو جائے، اور اس کا پڑوسی اس رات کو بھوکا سوئے، اور اس کو علم ہو کہ میرے پڑوس میں آج کوئی کھانا نہیں بنا، وہ بھوکے سوئے ہیں، تو ایسا شخص جو بھرا پیٹ ہے اور اپنے بھوکے پڑوسی کا اس نے خیال نہیں کیا جانتے ہوئے بھی، تو ایسے شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا، پڑوسیوں کے حقوق جنت میں داخل نہیں ہوگا، مطلب یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح ترین احادیث میں سے ہے کہ جو شخص جس کو پڑوسی کے حالات کا پتہ ہو، اس کے بیچارے کی کمزوری کا پتہ ہو، اس کی پریشانی کا پتہ ہو، اور وہ اس کو درست کرنے کی استطاعت توفیق بھی رکھتا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ سارے محلے میں سارے ہی غریب ہیں، ہے نا، سارے ہی کمزور ہیں، ایک دوسرے کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اپنا ہی پورا نہیں ہوتا تو دوسرے کو کیا دے، صحیح، وہ تو پھر مستثنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے جانتے بوجھتے۔ اچھا، دو صورتیں ہیں یہاں پہ فاضل صاحب، یہ بتائیے کہ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ محبتیں بڑھنے کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جی محبتیں، خلوص محبت بڑھ جاتی ہے، دینا چاہیے، چاہے وہ کسی جانور کا کھر ہی، کسی جانور سے مراد کھر سے ہی مشابہت دی گئی ہے کہ اس کی حیثیت کے مطابق کہ کھر بھی ہے تو وہ دیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ اگر اسے نہیں معلوم ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کا پڑوسی ہے، ویسے آج کل کے دور میں ہو رہا ہے کہ پڑوسیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ پڑوسی ان کے کیسے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ اجتناب کرتے ہیں، اچھا چاہ کے بھی اجتناب کرنا دور حاضر کی ایک مجبوری بن گئی ہے، کیونکہ زیادہ میل جول رکھنے سے بھی نقصانات ہو رہے ہیں، کچھ سیکیورٹی ریزنز ہیں، غلط استعمال ہے، چوری ڈکیتی ہے، فراڈ ہے۔ جب آپ زیادہ منگل ہوتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ایک طرف سے تو اچھا چل رہا ہے لیکن دوسرا اس کے فائدے کو، اس کے اس عمل سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، خیال رکھتے ہیں، بس ان کو اب جو ہے نا ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے یا ان کو فراڈ کر دیا جائے ان کے ساتھ۔ اب وہ کسی بھی مالی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جانی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وقت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کنڈیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ جنون ہیں۔ جی، پہلی صورت تو یہ ہے کہ پڑوسیوں سے میل جول تو رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی سے آپ ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ آپ ملاقات کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس فطرت کا ہے یا کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کی فیملی ہے۔ اگر تو ان کی طرف سے بھی کوئی پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے، کوئی نیگیٹو وائبز نہیں آ رہی، تو بالکل آپ ان کے ساتھ رابطہ ضابطہ بڑھائیں۔ لیکن اگلے سے اگر وہ آپ سے ملنا نہیں چاہ رہے یا آپ کے سامنے کھلنا نہیں چاہ رہے، تو پھر اسی صورت میں بس یہ کہ کم از کم آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے پڑوس میں اس قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اور اس قسم کا پتہ چلتا ہے کس طرح؟ ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے، ایک دوسرے سے رابطہ کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تعاون، مردوں کا تعاون ہوتا ہے مسجد میں نماز با جماعت سے، کہ مرد آپس میں مسجدوں میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں نمازوں میں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر کے مرد کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور خواتین کا ایک دوسرے سے گھروں میں آنے جانے سے یا کسی چیز کے سامان کے تبادلے سے ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو اس طرح تو تعلق رکھنا چاہیے۔ جو دوسری بات ہے کہ آج کل کے سیکیورٹی ریزنز ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ چند ملاقاتوں سے، چند باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کس طرح کی فیملی ہے، ان سے تعلق رکھا جا سکتا ہے نہیں رکھا جا سکتا۔ جب یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے ان سے تعلق رکھنا مفید نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان سے تعلق پھر نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے، ان سے تعلق ختم کیا جائے، اور ٹھیک ہے، ختم کیا جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا وبال پھر آپ کو نہیں ہوگا، ٹھیک کہ ہے، آپ نے اپنی حفاظت کے غرض سے ان سے تعلق کو محدود کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ نے جواب دے دیا۔ کچھ کالس بھی آ رہی ہیں، ہم کالس بھی لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم، رضوان بھائی، میں بلدیہ سے بات کر رہا ہوں، کامران۔ جی وعلیکم السلام کامران صاحب، کیا آپ جاننا چاہیں گے؟ میرا یہ سوال ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کو، پہلے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب میں بالکل ہی
अनपढ़ आदमी हूँ ना, बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूँ, अलग से कह तक नहीं जानता हूँ। इस्तिखारा करते हैं लोग किस तरह करते हैं, और आसान तरीका मुझे बता दें। और मैं इस्तिखारा करना चाहता हूँ, बच्चे की शादी है ना जी उस शादी के सिलसिले में इस्तिखारा करना चाहता हूँ। और दूसरा, ये लोग ये सितारा मनाते हैं, ये सितारा क्या चीज होती है इस्लाम में, शरीयत में इसका क्या साथ है, इसके बारे में जरा मालूमात नजर डालेंगे, बड़ी मेहरबानी आपकी। जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शुक्रिया, सुनते रहते हैं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मालूमात होती है, बड़ी मेहरबानी आपकी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, ज्यादा खुश रहता। आमीन आमीन। जी जनाब, इन्होंने 2 सवाल किए हैं कामरान साहब ने, इस्तिखारे का तरीका और ये सितारे मिलाना क्या होता है। देखिए, जो इस्तिखारे का जो तरीका है, इस्तिखारे का मतलब होता है, लफ्जी माना है खैर तलब करना, अल्लाह ताला से खैर मांगना। ठीक है, काम मेरा है तो खैर भी मैं ही मांगूंगा। ठीक है, काम मेरा है तो मैं किसी और से नहीं कहूँगा कि जी आप खैर मांगें, हम्म, आप किसी और से कहेंगे भाई आप मेरी तरफ से खैर तलब करें। ठीक है, और इस्तिखारे के जो हमारे यहाँ जो मारूफ तरीक़े हैं, मुरवजा तरीक़े, उसमें से कोई भी तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। ठीक है, यानी जो तरीक़ेकार हैं कि किसी बुज़ुर्ग के पास चले गए, किसी बाबा के पास चले गए, किसी पीर के पास चले गए और उसने पूछ लिया कि भाई क्या नाम है, किस लिए इस्तिखारा कराना है, नाम पूछता है, घर का पता पूछता है, माँ बाप के नाम पूछता है, फिर उसके बाद वो आंख बंद करता है या थोड़ी देर के बाद बता देता है कि भाई ये काम ठीक है या नहीं। इस्तिखारे का जो बुनियादी तौर पर तरीक़ा जो हमें अहादीस में मिलता है कि सहाबा फरमाते हैं कि इस्तिखारा यानी अल्लाह से खैर तलब करना, ये खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। और उसका तरीक़ेकार ये है जो सहाबा फरमाते हैं, हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह ताला से किसी काम में खैर तलब करना चाहे, इस्तिखारा करना चाहे, तो उसे चाहिए कि रात को सोने से कबल 2 रकात नमाज पढ़े, ताज़ा वज़ू करे और वज़ू करके 2 रकात नफल नमाज पढ़े। और नफल नमाज पढ़ने के बाद एक इस्तिखारे की दुआ है जो अहादीस में मिल जाती है और वज़ाइफ की किताबों में आसानी मिल जाती है। अगर आप वो दुआ आपको नहीं भी मिलती तो आप खुद ही अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मैं इस काम के लिए इस्तिखारा में करना चाहता हूँ, आपसे मशवरा करना चाहता हूँ, आपसे खैर मांगना चाहता हूँ। ठीक है, और ये दुआ करके वो सो जाए। ठीक है, तो नियत क्या करेगा वो? नियत इस काम की नियत कि भाई बेटे की शादी है तो मैं रिश्ता करना चाहता हूँ कि ये रिश्ता मुनासिब है नहीं, मेरे दिल में इसका ख्याल डाल दे। हाँ, जब सुबह को सोकर उठेगा तो दिल में टटोले के मैंने जो रात को इस्तिखारा किया था, मेरे दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हो रही है, सही है, उसके बारे में क्या गुमान पैदा हो रहा है कि यार ये रिश्ता अच्छा है हाँ, या ये रिश्ता बुरा है, या इसमें कोई ऐसे बस ठीक है, बस रिश्ता सही है, मुनासिब है, हाँ, ना अच्छा है ना बुरा है, हाँ, 50-50 है। ठीक है। तो जो दिल में ख्याल आए उसके मुताबिक अमल कर ले। और अगर पहले दिन ख्याल नहीं पहले आया? दिन ख्याल ना आए तो इसको इस तरह तकरीबन 7 दिन तक दोहराए। ठीक है, 1 2 3 इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन हो जाएगा उसको। किस पहर वो नमाज पढ़ेगी फिर? रात को सोने से पहले, जब भी वो सोता है, हाँ, सोने से कबल वो 2 रकात हाँ, नमाज और पढ़े। किसी से बात कर सकते हैं इसके बाद? मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। मतलब अगर नहीं, करना चाहे, जरूरत पड़े हाँ, तो करे, जरूरत ना हो तो फिर यानी सो कि जाए। बेहतर ये है कि आखिरी पहर जब आपको अब बिल्कुल नींद आ रही है जी। और आप अब अंदाजा हो गया कि जी अब मैंने सोने ही जाना है और कोई काम नहीं करना और किसी से कोई बात भी नहीं करनी है, तब ये नमाज पढ़ी जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये आप बताना चाह रहे हैं कि ये बेहतर है। बात ना करना बेहतर है, कर ली जाए बवक्त ज़रूरत, तो बिल्कुल जी। उसमें भी कोई मज़ायक़ा नहीं है बेसिकली, जी। लेकिन इस तरीके से करना बहुत अच्छी बात होगी। एक और कॉल ले लेते हैं कि हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? मैं फातिमा नूर कराची से हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और पहले तो मैं कराची के बारे में पूछूंगी। किसके बारे में? मौजूद है मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, अभी 1 हफ्ते पहले हमारे नीचे माले पे बच्चों में लड़ाई हो गई। और फिर बड़ों में हो गई, शोर हो गया। मैं शा की नमाज पढ़ रही थी, तो मेरा मतलब बच्चे तो फिर एक हो जाते और फिर बड़ों में पता नहीं कौन सी खाद निकालते हैं पड़ोसी, फिर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और ये नहीं सोचते तो बच्चे फिर एक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये बात है। ये बात है। और मुफ्ती साहब, ये सवाल है कि हाथ देखते हैं लोग और हाथ की लकीरों से तो बात का बता देते हैं, भाई तुम्हारे पास इतनी पैसे आएंगे, क्या इतनी तुम्हारी शादी होगी, इतनी मंदी टूटेगी, ये होगी, बीमारी होगी। तो ये हमारे दीन में है
ज्यादा अगर पड़ोसी मुल्क में होता है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये हाथ की लकीरें बदलती रहती है, तकदीर कहते हैं बदलती रहती है, तो ये हमें किस तरह हम मुसलमान को इस पे भरोसा करना चाहिए हाथ की लकीरों पे? ठीक है जी, मैं सुन रही हूँ रेडियो पे। ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी फाज़ साहब, जी। 2 सवाल हैं। जी, 2 सवाल हैं। इनके पहले कॉलर का भी एक सवाल रह गया, ये हाथ देखने से मुताल्लिक ही इसी किस्म का सवाल था। किसी भी किस्म का ऐसा काम, ऐसा अमल जिसमें मुस्तकबिल की पेशन गोई का दावा हो, जैसे सितारे मिलाना, इल्म नुजूम, से अंदाज़ा लगाना कि तुम्हारे साथ ये होगा, सितारों की चाल ये है और ये सैयारा और ये सितारा इस साथ में है और इस मदार में है और इस तरह है और उस तरह है। तो ये सितारों का इल्म, जैसे इल्म नुजूम कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरा ये पामिस्ट्री, हाथ देखना, दस्त शनासी, बिल्कुल, ये इसमें भी तुक्के लगाए जाते हैं और दावा किया जाता है कि तुम इस तरह करोगे तो तुम्हें आगे मुस्तकबिल में तुम्हारी इतनी शादी, इतने बच्चे, इतनी मालो दौलत, ऐसी जिंदगी, ऐसी किस्मत। तोते भी तो फाल निकालते हैं। तोते भी फाल निकालते हैं। वो तो बस ये जितने हैं, ये सब, इसका दीन से, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब नाजायज़ और हराम है। हाँ, जो सितारों का इल्म है, इल्म नुजूम, ये सीखना, पामिस्ट्री नहीं है ना? पामिस्ट्री नहीं, पामिस्ट्री तो बिल्कुल हराम है। दीन से कोई ताल्लुक नहीं, दीन से कोई ताल्लुक नहीं। इल्म नुजूम का भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन से ताल्लुक है फलकियात का, एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है ना। तो इल्म जो फलकियात है, जिसमें सितारे, सैयारे सारे आ जाते हैं, पूरा आसमान आ जाता है, क्योंकि उसमें फिर चांद का भी ताल्लुक है, सूरज का भी ताल्लुक है। सूरज से हम क़िबले की सिमत मुतय्यन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और चांद के ज़रिए हम अपने इबादत के दिन और औक़ात मुतय्यन करते हैं। तो इल्म फलकियात तो बाकायदा हमारे यहाँ दीनी मदारिस में निसाब में पढ़ाया भी जाता है। और बाज़ इदारे इस पर बड़ी महारत भी रखते हैं। तो इल्म फलकियात तो सीखना भी चाहिए, हर मुसलमान को सीखना चाहिए। और एक ज़माने में मुसलमान ही इल्म फलकियात के माहिरीन हुआ करते थे, और वो यूनानियों से और हिंदुस्तानियों से, हर एक से वो बहुत आगे थे। बिल्कुल। ख़ास तौर पे महमूद गज़नवी के ज़माने में अबू रेहान अल-बैरूनी ने आपके पाकिस्तान के एक इलाके, किसी जगह पर, शायद कोट अद्दू में, कोट अद्दू में किसी टीले पर बैठकर ज़मीन का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तूलुल बलद और अर्जुल बलद निकाला, और जो बहुत नज़दीक, जो आजकल रियाजी में पढ़ाया जाता है। जी। तो उस ज़माने में न कोई कैलकुलेटर था, न कोई प्रकार, न कोई डी प्रोटेक्टर, ऐसी चीज़ें जिससे एंगल और इस तरह की चीज़ें नापी जाएं, मेजरमेंट की जाए। उसके बावजूद उन चीज़ों की गैर मौजूदगी में उन्होंने पूरे ज़मीन का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जिसके ज़रिए टाइम जोन्स मुतय्यन होते हैं, वो उन्होंने निकाला। तो मुसलमान इस हद तक आगे पहुँचे हुए थे। आज भी आप दुनिया में जहाँ जहाँ म्यूज़ियम है इस्लामिक आर्ट्स वगैरह के, वहाँ जाएं तो मुसलमानों का सबसे ज़्यादा काम फलकियात के मैदान में है। आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं, और जिस पर आज भी दुनिया कायम दायम है। दुनिया पूरी वेस्ट आपका पूरा इसके ऊपर चल रहा है। तो बहरहाल, सितारे देखना और हाथ देखना ये जायज़ नहीं है इस्लाम में। तो बड़ों में जो लड़ाई है, तो बड़ों को सोचना चाहिए ना कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत लड़ाई हो गई तो वो तो बच्चों ने कल फिर साथ खेलने लग जाना। बिल्कुल है। बच्चों की लड़ाई में बड़ों को इतना सीरियस होना ही नहीं चाहिए। जो सीरियस हो जाते हैं या जज्बात का मुजाहरा करते हैं, फिर रंजिशें पाल लेते हैं, ये उनकी नादानी है, लाइल्मी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। माशरे में हमें मोहब्बत की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम नफ़रत को और बेअमनी को फैलाएं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में आपको जवाब मिल गया होगा, और बड़ा वाज़ेह जवाब दिया है। साथ ही साथ हम दूसरी कॉल लेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम, जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम। आमीन। आरज़ोन भाई, क्या हाल है? मुसाफिर इमदाद अली जतोई। जी इमदाद साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? हाँ, मुफ्ती साहब को पहले हम सलाम कहते हैं। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, ये सवाल है कि बंदा अगर नाराजगी में हो, अपनी बीवी को 3 बार कहे मैं आपको तलाक देता हूँ, क्या वो तलाक हो जाता है? और कोई सवाल? और ये मैं यही कहना चाहूंगा कि पड़ोस का इतना हक है कि अपने बच्चों के लिए वो खाने पीने की चीज लाएं तो उसके छिलके भी वो पड़ोस में नहीं देखना चाहिए कि वो उनके बच्चों ने खाया है कि नहीं कुछ। ठीक है, वो भी छुपा के रखने हैं। अगर उसको नहीं
کوئی چیز ملی پڑوس میں تو وہ چھلکے بھی نہیں دکھانے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو فار کالنگ. اچھا جناب, ایک بات تو دہرائی گئی جو ہم کر چکے ہیں, دوسرا وہ سوال تو تھا نہیں, بیسکلی وہ بات ہمیں دوبارہ بتائی گئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے. پہلا سوال تھا جی, پہلا سوال تھا. اس سے پہلے جو پڑوسیوں کے حوالے سے بالکل یہ حدیث میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ اگر تم کوئی پھل وغیرہ اپنے لیے, بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے لے کر آؤ تو اس کے چھلکے بھی پڑوسیوں کی نظر میں نہیں آنے چاہیے, تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے کوئی پھل یا کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت استعمال کیے, کھائی. کیونکہ اگر وہ انڈر پریویلیجڈ ہوئے آپ کے پڑوس والے اور اس بات کو محسوس کر لیا تو پھر یہ ایک نامناسب بات ہے, غیر اخلاقی بات ہے. یا تو آپ ان سے شیئر کریں, وہ آٹومیٹڈ جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ ہو جائیں گے ایک طریقے سے نا, کہ یار کمپلیکس ہو جائے گا جسے کہتے ہیں. صحیح. دوسری چیز یہ ہے جو سوال انہوں نے کیا کہ 3 طلاق کا جو معاملہ ہے, اس حوالے سے میں عرض کروں کہ فقہاء اربعہ, ائمہ اربعہ, اس بات کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ جو 4 ائمہ کی ہم بات کرتے ہیں, امام اعظم امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, یہ چاروں وہ لوگ ہیں اہل سنت حضرات کے ہاں کہ جن کے علم پر, جن کی دیانت پر, جن کے تقوی پر پوری امت کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی زندگی کو اسلامی علوم کو جمع کرنے اور اس کو مرتب کرنے میں گزار دیا. ایسا نہیں کہ ان چاروں کے علاوہ اور لوگ نہیں تھے, اور بھی تھے, لیکن اللہ نے ان چاروں کو ہی مقبول کیا. تو اب یا تو ہم ان کے جتنا علم حاصل کر لیں امام ابو حنیفہ کی طرح, امام احمد ابن حنبل کی طرح, یا پھر ان کی جو تحقیقات ہیں یا ان کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو تسلیم کر لیں, ان تحقیقات کو تسلیم کر لیں. ہم ان کو نہ خدا بنا رہے ہیں, نہ ہی خدا نہ خواستہ ان کو رسول کا درجہ دے رہے ہیں. ہمیں یہ ہے کہ ہم لا علم ہیں, کم علم ہیں, ہماری وہ پہنچ نہیں ہے جو ان کی پہنچ تھی. چنانچہ ہمیں ان کی تحقیقات کو مان لینا چاہیے. اس کو مانتے ہوئے ہم کسی ایک امام کو فالو کرتے ہیں, ان کے فقہ کے مطابق نکاح کے, طلاق کے, نماز کے, روزے کے, زکوٰۃ کے ان تمام مسائل کو, ان تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں. تو ہم پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ عمومی طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ماننے والے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جتنے 3 ائمہ ہیں, ان چاروں ائمہ کے یہاں ایک شخص اگر ایک مجلس میں اپنی اہلیہ کو, مجلس سے مراد ہے کہ ایک نشست میں اپنی اہلیہ کو اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے 3 دفعہ, تو اس سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. اچھا. اور اس پر اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. گو کہ یہ طریقہ ناجائز ہے. قرآن میں طلاق کا طریقہ واضح کیا گیا ہے, واضح بیان کیا گیا ہے. اب اگر کوئی اس طریقے کے مطابق نہیں طلاق دیتا, تب بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ طلاق واقع ہو جائے گی. ہم بس اس پر اتنی بات کرتے ہیں. اس پر ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف بھی بہت ہے اس مسئلے کے اوپر کہ 3 ہوگی, 1 ہوگی, کیا ہوگی. بہرحال اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس قسم کے اختلافی مسائل میں براہ راست سوال کرنے کے بجائے کسی دارالافتاء میں مفتی صاحب کے پاس جا کر ان کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھ کر, کیونکہ ہر مسئلے کی نوعیت الگ ہے, نوعیت بتانی ضروری ہے, نوعیت کے حساب سے. نوعیت کے حساب سے پھر وہ جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نوعیت امپورٹنٹ ہے اور وہی میٹر کرتی ہے کہ کس نوعیت ہے, وہاں پر اس وقت کیا وقت ہے, کیا صورتحال ہے, کیا وجہ ہے, اس کی اہمیت کو دیکھا جاتا ہے اور وجوہات کو دیکھا جاتا ہے. تو نوعیت اسی کو کہتے ہیں. تو یہ دارالافتاء سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی ظاہر ہے وجوہات تو نہیں پتہ, جو جس طرح سے سوال آیا تھا اس طرح سے جواب اتنا ہی بنتا ہے جو دے دیا گیا, لیکن اس کی کنڈیشنز پر اگر ہم بات کریں تو کنڈیشنز آپ کو بتانی پڑیں گی. ایک اور کال ہے, لے لیتے ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ جہانگیر بول رہا ہوں کٹی سے. جی جہانگیر صاحب. آپ کے مہمان کو بھی دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک سوال ہے. جی ضرور. جیسے کہ کمپنی ہے, میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور سمجھو کہ میں نے گیس جو ہے نا رشوت لے کے پیسے دے کے جاب حاصل کی ہے. اچھا, کیا میرا رزق حلال ہے یا حرام ہے؟
ٹھیک ہے، یعنی کہ جو جاب ہے وہ آپ نے پیسے دے کر حاصل کی ہے، تو وہ جاب حلال ہے یا حرام ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے، اس کا بالکل. پیسہ اگر وہ حرام ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ختم کیسے کیا جاتا ہے معاشرے سے، یہ سوال ہے سر. تھینک یو. السلام تھینک یو. علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی، بڑا زبردست سوال آ گیا ہے، بڑا ہی زبردست سوال ہے. جی بالکل. ہاں، اور بڑا ہی نازک معاملہ ہے، بہت نازک صورتحال ہے. بہت نازک صورتحال ہے جناب. تو اس حوالے سے عرض یہ ہے، یہ جو سوال ہے، دیکھیے دو صورتیں ہیں اس میں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اس جاب کے حقدار تھے، آپ میرٹ پر پورا اترتے تھے، اور میرٹ میں بھی آپ ہی کوالیفائی بھی کر رہے تھے. ایک ہے نا، میرٹ لسٹ میں آپ کا نام آیا لیکن آپ کا نام ہے سب سے نیچے، اور سیٹس ہیں جی، ویکنسیز ہیں 5، اور آپ کا نمبر ہے 10واں. تو جو ٹاپ کے 5 ہیں ان کو ملے گی جواب، تو آپ کے تو نہیں بنتا. ٹھیک ہے، آپ میرٹ میں آتے ہیں، لیکن ترتیب میں آپ کا نمبر آخر ہے. ترتیب میں آپ کا نمبر، آپ سے پہلے والے لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے، ترجیح دینی چاہیے. یا تو آپ ویکنسی میں 5 سیٹیں تھیں اور آپ کا 5واں نمبر ہے، لیکن جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، انچارج ہے یا جو بھی آفیسر ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی تم تو ہو حقدار، لیکن مجھے اتنے پیسے دو گے تو تمہیں یہ جاب ملے گی. تو ایسا جائز اور حلال کام جس کے آپ حقدار بھی ہوں، پھر بھی آپ کا وہ کام نہ ہوتا ہو، تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ ایسے کام کو دل میں برا سمجھتے ہوئے اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے. کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو خود پریشانی میں آ جائے گا. روزگار نہیں ہوگا، نوکری نہیں ہوگی تو پریشان ہوگا، بھوکوں مرے گا. اگر بھوکوں نہیں مرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ نوکری نہیں ملے گی تو خدا نخواستہ کسی گناہ کی طرف جائے گا، کسی غلط کام کی طرف جائے گا. اور اگر ایسا شخص جو نہ میرٹ پر اترتا ہے، نہ کسی لسٹ میں آتا ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، یا میرٹ پر نیچے تھا، اوپر والوں کا حق مار کر وہ رشوت دے کر کے وہ ملازمت اور نوکری حاصل کر لیتا ہے جبکہ وہ حقدار نہیں تھا، تو وہ نوکری بھی حرام ہے، اس کی آمدن بھی حرام ہے. اور جب تک وہ حرام اس کی زندگی میں برقرار رہے گا، اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہے، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہے. اس پر واضح حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک شخص ایک صحرا میں جا رہا ہے، اور اس طرح کہ اس کا سارا سامان کھو گیا. جو اونٹ تھا جس پر وہ سوار تھا، جس پر سارا سامان لدا ہوا تھا، صحیح، وہ اونٹ صحرا میں گم ہو گیا. اور وہ سو رہا تھا. جب سو کر اٹھا تو دیکھا کوئی بھی نہیں، اکیلا ویران، چاروں طرف کوئی بھی نہیں. آخر کار جب اس ہر چیز سے مایوس ہو گیا تو اب وہ اس حال میں ہے کہ اس کے چہرے پر بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، لباس پر بھی مٹی ہے، بال سب گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں. اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما. تو فرمایا کہ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو جس کا کھانا حرام، جس کا اوڑھنا حرام، جس کا پہننا حرام، جس کے جسم میں دوڑنے والا خون حرام. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ واضح حدیث ہے. واضح حدیث. اچھا، آپ نے یہاں پر واضح حدیث کا ذکر کیا اور آپ نے اس کو الیبریٹ بھی کیا، ٹھیک ہے. اسی طرح ابھی آپ نے اس مسئلے کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ بعض فقہا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ایک درجے پہ فقہا کا ذکر کیا آپ نے، دوسری جانب ہمارے پاس قرآن کریم فرقان حمید ہے، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث. جی ٹھیک ہے. ہمیں کیا فالو کرنا چاہیے، قرآن کو، نبی کی حدیث کو، یا فقہا کے معاملے کو؟ تو ہمیں ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ جس چیز پر قرآن اور حدیث واضح طور پر موجود ہے، سب سے پہلے قرآن کریم واضح طور پر موجود ہے، اور اس کے بعد حدیث موجود ہے، تو سب سے پہلی ترجیح تو قرآن ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. پھر ایسے معاملات جس پر نہ قرآن کی آیات موجود ہیں واضح طور پر، اچھا، نہ ہی احادیث میں اس سے ملتی جلتی کوئی بات موجود ہے، تو اس پر پھر چاہیے کہ پھر فقہا کے جو اقوال ہیں، ظاہر ہے جو فقہا کی باتیں ہیں وہ اپنی طرف سے اپنے گھر سے وہ باتیں لے کر نہیں آتے. اچھا، وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کسی مسئلے کا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جسے کہتے ہیں کہ اجماع کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ اجماع کا فیصلہ بھی کہلاتا ہے، وہ بڑے غور و اجتہاد کا فکر فیصلہ، جی وہ اجتہاد کا فیصلہ بھی کہلاتا ہے.
اور وہ اجتہاد اور اجماع کی بیس قرآن اور سنت ہی ہے. ابھی رشوت کے مسائل ہیں یا اس قسم کے جو معاملات ہیں تو یہ اس میں جو بنیادی جو ضرورت کو دیکھا جاتا ہے وہ ہے ضرر، نقصان. ٹھیک ہے. تو نقصان کو کیسے دور کیا جائے اور نقصان کو دور کرنے کے کیا کیا راستے ہیں جو قرآن و سنت میں ملتے ہیں، تو وہاں سے کوئی راستہ نکال کر کے اس رشوت کے معاملے کو اس طرح حل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ رشوت کے بارے میں صاف واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یا الراشی والمرتشی فی النار. ٹھیک ہے نا، رشوت لینے والا اور دونوں دینے والا دونوں جہنمی ہیں، یہ دونوں جہنم کی آگ میں ہیں. یہ ساری احادیث موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی احادیث ہیں اس حوالے سے. لیکن ایسے معاملات میں کیا کیا جائے کہ جب ایک آدمی حقدار بھی ہو اور وہ اس کو مل بھی نہ رہا ہو، اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہ ہو. بعض اوقات حضرت کے ساتھ ایسا ہمارے کچھ اداروں میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم حقدار بھی ہیں، ہم سارے کرائٹیریا بھی پورا کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ دیں گے نہیں وہ کام نہیں دیں گے وہ آپ کا کام نہیں کریں گے. تو اس صورت میں چونکہ اب اور کوئی راستہ کوئی چارہ نہیں ہے اور وہ چیز زندگی کے لیے انسان کے ضروریات کے لیے انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے، تو ایسی صورت میں آپ فقہا کہتے ہیں کہ اس کو برا سمجھتے ہو. یہ نہیں کہ میں دے رہا ہوں تو میں جہنمی شمار ہوں گا، کیونکہ میری مجبوری ہے تو میں مجبوراً دل پہ پتھر رکھ کے پیسے دے رہا ہوں، تو میرے لیے تو میں تو بچ گیا. بھائی اس طرح تو بالکل درست فرمایا آپ نے. میں یہاں پر یہ آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا اور میں یہ کہوں گا کہ ہم بینگ اے مسلم اس نہج پر یا اس بارڈر لائن کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا کہ جو آپ پروسیس بتا رہے ہیں اور جو نقطہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس مقام پر آنے کے بعد اس کو برا جانتے ہوئے بوجھل دل کے ساتھ بھی یہ کر لو. تو یہ کتنی باریک لائن ہے ایک مسلمان کے اور اس کے عمل کے درمیان، کہ جبکہ قرآن میں واضح آیت موجود ہے الراشی والراشی المرتشی، حدیث ہے نا، ہاں حدیث ہے، سوری حدیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے. اس کے باوجود ہم اسی میٹر کو کہاں جا کر استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو یہ تو بنی بنائی ایک وہ ہو گئی نا، ایک آپ کا ایک ترتیب دیا ہوا نظام ہو گیا کہ جی اب یہ طریقہ ہے، یہاں پر لا کے ہمیں لوگوں سے اس طرح سے پیسے بٹورنے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، اور اپنی آسائشوں کا سامان کرنا ہے. تو یہ تو طے شدہ چیز ہو گئی آپ کے ذہن میں. لینے والا جو یہ سسٹم بنا رہا ہوتا ہے وہ تو یہ بناتا ہے کہ جی ہم یہ تو بزنس ہے، یہ تو کام ہے، یہ تو ہم سروس چارجز لے رہے ہیں. اچھا، سروس چارجز کا نام دے دیا جاتا ہے. تو اس صورت میں میں یہ کہتا ہوں بھائی کہ اپنے دل سے ذرا، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے دل سے آپ سوال کریں، اپنے دماغ سے سوال کریں، کیا آپ کا دل اور دماغ گواہی دے رہا ہے کہ آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، ان کے جائز کام بھی جو ہیں وہ اس میں آپ لٹکا دیتے ہیں، اس کو چکر لگواتے ہیں. اور الٹیمیٹلی یہ ساری صورتحال سے بچنے کے لیے ذہن میں اب ظاہر ہے تھوڑا سا تو اسمارٹ بھی کیا ہے کام کو کہ جی یار یہ ابھی آپ دیں گے تو آپ کو چکر سے بھی بچنا پڑے گا. تو یہ سارے عمل میں دیکھیں، یہ تو جب طے شدہ ہو جاتی ہے، یہ تو گنجائش کیسے ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں یہ طے شدہ چیزیں ہیں، یہ طے شدہ آپ کو اس نہج پہ لایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر آ کے یہ کام کریں. اب یہ دیکھیں یہ ہر مومن کا ایک انفرادی عمل ہے، اسی کو کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ کیا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کے دل میں تقویٰ نہیں وہ ہم میں سے نہیں. جی تو پھر نہیں ہے، اب نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہوا نا، وہ تو ہم میں سے نہیں. وہ مسلمان ہم میں سے نہیں سے کیا مراد ہے؟ ادنا درجے کا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، بہت کمتر درجے کا ہے. یعنی کہ روز محشر بھی درجات پر ہی بھیجا جائے گا. ہے نا، درجات کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، درجات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. اب ہمارا جو ہم چونکہ بہت زیادہ سہولت پسند ہو چکے ہیں. ہاں ہم بالکل سہولت ٹھیک ہے نا، جب سہولت پسند ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اسٹیپ میں ہی وہ کام ہو جائے ہمارا. ہاں تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو ان دی اینڈ یہ ہونا ہی ہے. بھائی کس نے کہا آپ کو ان دی اینڈ یہ ہونا ہی ہے؟ تو ہم پہلے ہی اسٹیپ میں دے دلا کر جان چھوڑائیں، اپنے کام کو اسموتھلی کریں، کوئی اس میں رکاوٹ نہ آئے، چکر نہ پڑے ہمارے. ہاں یہ یہی کہہ رہا ہوں، ہے نا. تو یہ تو جی ایمان کی کمزوری ہے. ہاں ایمان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ لو، دیکھو کیا کہہ رہے ہو. تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ بہت محبت ہے. اس طرح بار بار ان سے کہا. جب 3 مرتبہ ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں محبت ہے مجھ سے
تو پھر تم اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تم پر آفتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اس طرح آئیں گی جس طرح اونچائی سے چشمے سے پانی پھوٹتا ہے اور نیچے کس تیزی سے گرتا ہے، تو اس طرح اسی تیزی سے تم پر مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔ یعنی ایمان کوئی ایسا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ دعویٰ کر دیا کہ یہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور دنیا میں کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، سب تمہارے مزے سے ہو جائے، ہے نا۔ تم سڑک پر جا رہے ہو، ہیلمٹ بھی نہ پہنو اور تم سیٹ بیلٹ بھی نہ لگاؤ، اور حکومت اگر چالان کر دے تو پھر تم اس کو معاف کرانے کے لیے تڑپتے پھرو، سفارشیں لگواتے پھرو کہ جی میرا چالان معاف کرا دو، میرا یہ کر دو اور میرا وہ کر دو۔ عمل تم نہ کرو، کام تمہارے پورے نہیں ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے۔ تو اس کے لیے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور تقوی کی ضرورت ہے۔ ہم وہ کرتے نہیں ہیں، انجام کے اوپر ہماری نگاہ ہے۔ ہاں، اس طرح دیکھیں نا، ہم اکثر عام فہم میں، ہم اپنی روزمرہ کی روٹین میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی بھی حالات ہیں، مثال کے طور پہ کہیں پہ حالات خراب ہیں، کہیں پہ جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے، کوئی فائرنگ ہو رہی ہے، ہاں نکل جاؤ، اللہ مالک ہے، اللہ کی ذات بچانے والی ہے۔ یہ ہم عام جملوں میں کہتے ہیں اس کو، بے شک اللہ ہی بچانے والا ہے، بے شک اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے لمیٹڈ اختیارات بھی دے دیے ہیں۔ عقل شریف کہوں گا میں، عقل شریف بھی عطا کر دی ہے کہ بھیا، اور راستے بھی بتا دیے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، غلط کرو گے تو اس کا نقصان ہے، اچھا کرو گے اور نیکی کرو گے تو اس کا ثواب بھی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ لیکن آپ چوز کرتے ہیں وہ کہ بس نکل گئے آپ اس فائرنگ زدہ علاقوں میں، ان راستوں پر جان بوجھ کر، اور پھر کہیں کہ جی ہم اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں، بے شک ہیں، لیکن اب ایسی کون سی مجبوری ہے کہ آپ کو گولیوں کی بوچھاڑ میں جانا ہے؟ ایسی کون سی مجبوری ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ماں سوائے اس وقت کہ کسی کے ساتھ زندگی اور موت کا معاملہ ہو، ایمرجنسی ہو، ہاسپٹل جانا ہو، اس سے زیادہ ایمرجنسی تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ زندگی بچانے سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے جانا ہے؟ اصل میں ہم جذبات میں آ کے اور فلمیں دیکھ کر ہمارے اس پر وہ جو نا سحر طاری ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں ایسا کر لیں۔ بہرحال جناب، گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، کالز بھی آ رہی ہیں، ہم کالز لے لیتے ہیں، پروگرام کا وقت بھی کم ہے۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام بھیا، میں نگت بات کر رہی ہوں بلدیہ سے۔ کون بات کر رہی ہیں؟ نگت بات کر رہی ہوں۔ نگت جی، نگت کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بھیا مجھے 2 سوال پوچھنے۔ ایک تو میں نے وظیفہ شروع کیا تھا نا، وہ 12 دن کا تھا۔ اچھا۔ مگر اس میں میرے پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو پھر میں نے 1 دن 2 دن چھوڑ دیا تھا، نہیں پڑھا تھا۔ اچھا۔ تو ابھی کیا میں اس کو دوبارہ شروع سے پڑھوں گی یا وہاں سے آگے میں پڑھ سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک سوال تو میرا یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ میری بھابھی نے پوچھا کہ جو سورہ مزمل پر آتے ہیں سفر کے مہینے، اس میں وہ آٹے کی گولیاں جو بناتے ہیں، کیا یہ بنانا ضروری ہے؟ تمغہ میں بیچنا ضروری ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بالکل جواب لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھیا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ نگہت صاحبہ تھی، دونوں سوال آپ کے سامنے آ چکے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، جو بھی وظائف کا معاملات ہیں، تو وظائف کے معاملات میں یہی ہے کہ اگر اس کی ترتیب ہے کہ مخصوص ایام تک پڑھنا ہے، کہ چند دنوں کا ایک ڈیوریشن اس کی ہے، اور اس میں اگر بیچ میں ناغہ ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو پھر جب دوبارہ شروع کریں گے تو دوبارہ سے شروع کریں گے، یعنی پہلے جو پڑھ لیا وہ ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا، نئے سرے سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اور جو دوسرا سوال ہے سفر کے مہینے کے حوالے سے، ماہ سفر کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے یہاں توہم پرستی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ بدشگونی پائی جاتی ہے، ماہ سفر کو برا سمجھا جاتا ہے، ماہ سفر کو مردوں کے لیے بھاری سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پر ماہ سفر کی جو ابتدائی 13 تاریخیں ہیں اس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے، اور 13ویں دن کالے چنے ابال کر کے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ بھائی مرد کی شادی ہو گئی تو مرد پہ تو ہر دن ہی بھاری ہے، کیا بات، یہ تو ہر دن ہی بھاری ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، اور زندہ مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے، کیونکہ کل کو اللہ پوچھے گا بیوی کے ساتھ کیا کیا، بالکل صحیح، بچوں کے ساتھ کیا کیا، صحیح، ان کی تربیت پرورش کی نہیں کی، دینی تعلیم دی نہیں دی، ان کو دینداری کی طرف راغب کیا نہیں کیا۔ دینی تعلیم یہ نہیں کہ گھر میں قاری صاحب کو لگا دیا، وہ آ کے بس بچوں کو پڑھا دے اور چلا جائے۔ دینی تعلیم یہ ہے کہ ان کی نگرانی کی جائے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں نہیں کرتے۔ یہ ہے ماں باپ کی ذمہ داری۔
تو والد کی تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، مرد کی تو پھر تو یہ جو سفر کے حوالے سے ہے کوئی وہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر، زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں ہوں، یعنی اللہ ہے. یہ زمانہ، یہ روز و شب کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. تو کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی اصل میں لوگوں کو زمانے کی ڈیفینیشن نہیں پتا نا، تو اس لیے زمانہ اس کو کہہ دیتے ہیں وہ. تو کسی ٹائم کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو بھاری سمجھنا ہے، برا سمجھنا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ. ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے کہ یہ سفر کے مہینے کو جو لوگ سمجھتے ہیں، یہ سفر کے مہینے میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، جیسے سارے مہینے ہیں ویسے ہی ہیں. تو یہ آٹے کی گولیاں بنانا، چنے ابالنا، وہ ہمارے یہاں گھروں میں خواتین وہ بستر نکال کے اس کو جھاڑ رہی ہوتی ہے کہ جنات یہاں چھپے بیٹھے ہیں. گھروں میں جو اسٹیل کے برتن ہیں، خاص طور جو اسٹیل کے ٹرنک وغیرہ ہوتے ہیں، پیٹیاں ہوتی ہیں، تو ان کو نکال کے کھول کے اس کو بجاتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی جن یا جن کا بچہ چھپا بیٹھا ہے تو وہ بھاگ جائے. تو جن کا بچہ ان چیزوں سے نہیں بھاگتا، جن کا بچہ بھاگتا ہے گھر میں اگر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ بھی برے والے، خراب والے. جی اچھے تو سب کے گھروں میں. تو بہرحال یہ تو آپ کا نظریہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اچھے اور برے کا کام گھروں میں ہے ہی نہیں. گھروں میں ہماری ماں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں. جب گھروں میں خواتین ہیں تو ان اچھوں کا کیا کام ہے ادھر؟ کیوں ہے؟ ہماری بہنیں کس حال میں ہیں؟ کبھی سو رہی ہیں، کبھی جاگ رہی ہیں، کبھی کوئی اپنے کسی کام میں، کسی ذاتی ضرورت میں مشغول ہیں، اور تم جو ہے میرے گھر میں بیٹھے ہو. تم کس بات کے اللہ کے اتنے بڑے صوفی اور ولی لگے ہوئے، صوفی ولی لگے ہوئے، اور تمہارے پاس تصرفات ہے. جاؤ نا اللہ کے گھر جاؤ، خانہ کعبہ جاؤ، مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں جا کر عبادت کرو نا. تمہیں اتنے شوق ہے، جاؤ کوہ طور پر جاؤ، مسجد اقصیٰ میں جاؤ، وہاں جا کے عبادت کرو. نہیں تو لوگ یہ عملیات بھی تو کراتے ہیں نا، بھیجتے ہیں نا. بیکار باتیں ہیں، بالکل غلط باتیں. جو کراتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. صحیح ہے. عملیات کرنا بالکل درست نہیں ہے. صحیح ہے. نہیں وہ تو ہے ہی نہیں درست، کسی صورت درست نہیں ہے. ہم بھی کرتے ہیں. ہمارا تو میرے سمجھیے کہ میرا تو جدی پشتی کام ہے عملیات کا. ٹھیک ہے. میرے والد، میرے دادا، پردادا، میرے ننیال میں پورا سلسلہ اس چیز کا ہے. لیکن ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ایک چیز ہے دعا، ایک ہے دوا، پھر ہے تعویذ. فرمایا کہ دعا اور دوا کو تو لازمی اختیار کرو، دوا بھی کرو اور اللہ سے دعا بھی کرو، مانگو. اور تعویذ کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ تعویذ اختیار کرتے ہیں، نہ دوا کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں صحیح ہے، ٹھیک نہیں ہے. بالکل تو سفر کے مہینے میں کوئی توہم پرستی کہ کسی صورت کو، کسی چیز کو مخصوص اس میں پڑھنا، یہ بالکل غلط بات ہے، غلط طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب. اس طرح سے جو بھی معاملات ہیں ان کو بالکل نہیں ہمیں جانا چاہیے، نہ ہمیں اسے نظر انداز کرنا چاہیے، اسے اگنور کرنا چاہیے، نہ کہ اسے ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں. اچھا کچھ چیزیں اکثر پڑوسی ملک سے جب لوگ ہجرت کر کے آئے تو بیسکلی وہاں کی روایات اور بے تحاشا جو روایات ہیں وہ یہاں موجود ہیں اس وقت، جو لے کر آئے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا معاملہ ہے. تو اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے جو مفتی صاحب ہیں فہد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ تشریف لائے. آپ لوگوں نے پروگرام کو سنا، کالز کی، سوالات کیے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضوان باسط کو اور فہد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ باد.